सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया मैं हूं अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से समी इब्राहिम साहब। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब और हमारे रिपोर्टर सदीक साजिद साहब जो कि एनालिस्ट भी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीडीएम का जलसा था आज मर्दान में, वहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब मौजूद थे, मरीम साहब भी मौजूद थी। स्केड्यूल के हिसाब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वहाँ पर आना था, लेकिन जो बताया गया वो ये बताया गया कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो वहाँ पर नहीं पहुँच सके। लेकिन उन्होंने बहुत से लोगों से आज टेलीफोनिक राब्ते भी किए और कुछ लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। लेकिन सुबह जो खबरें आ रही थी वो ये आ रही थी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की टेलीफोनिक बात हुई है दो शख्सियात के साथ, और उन्होंने कहा है कि बेसिकली जो सेनेट के इलेक्शन है या ज़िमनी इलेक्शन है वो उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और जिस तरीके से मरीम नवाज साहिबा ने आज पीडीएम के जलसे में कहा कि जो इस्तीफे हैं हम वो मुंह पे मार देंगे, वो कुछ इस तरह की पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाह रहे। आज के इस प्रोग्राम में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। समी साहब, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम का हिस्सा रहेगी? देखिए, पीडीएम का हिस्सा तो गालबन रहेगी। और आज जो गुफ्तगू थी ज़रदारी साहब की जो रिपोर्टेड है मौलाना फजल रहमान से और नवाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने उन दोनों को ये बताने की कोशिश की है कि जो ज़िमनी इंतखाबात है उनमें हिस्सा लेना चाहिए और सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लेना चाहिए। दूसरी जानब आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट साहब ने रेफरेंस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ओपन बैलेटिंग के लिए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ओपन बैलेट की इजाजत दे देती है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये इलेक्शन एक्ट के तहत होते हैं, आईनी प्रोविजंस के तहत नहीं होते, ये ओपन बैलेट इसमें हो सकता है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, फोकस सारा उसी पे हो जाएगा। तो बज़ाहिर जो एहतजाजी पॉलिटिक्स है वो उससे पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल जो है ना वो लाताल्लुकी इख्तियार की है, और लग ये रहा है कि आगे चलकर भी पीपल्स पार्टी की कोशिश यही होगी कि वो धरने और इस्तीफे ना हों, क्योंकि अगर आपके पास वो गुफ्तगू है कमर ज़मान कायरा साहब की, अगर आप वो सुनवा सके जिसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी तो धरनों के खिलाफ है, हम तो इस तरह की सियासत के खिलाफ हैं, अगर वो गुफ्तगू आपके पास है, अगर वो सुनवा सके। जी सर, हम चलाते हैं, कमर ज़मान कायरा का शॉट चलाते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि पीपल्स पार्टी जो नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा का जो रास्ता है उस पर वो नहीं जा रहे। और दूसरा, मौलाना फजल रहमान तो बहुत ज्यादा इस वक्त प्रॉब्लम में है, इसलिए कि बलूचिस्तान से एक बड़ी बगावत हुई है और वहीं पर इनकी 12 सीट्स थी JUIF की, तो वहां से तो इस्तीफे नहीं आने वाले। तो जो एहतजाजी पॉलिटिक्स मौलाना फजल रहमान करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो ऐसा लगता है कि बरम हो जाएगी इनकी जमात। और जो सेनेट के इंतखाबात कोड था वो उसमें मौलाना को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचेगा। और एट द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी बेनिफिशियरी होगी, क्योंकि वो जितनी सेनेट की सीट्स लूज कर रहे हैं तो उतनी सीट्स उनको मिल जाएंगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो उसकी सीट्स बहुत ज्यादा लूज हो जाएंगी। तो फिर क्या होगा, सेनेट की कंपोजिशन ऐसे बन सकती है कि मेजॉरिटी पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ है और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है अभी तो राजा जफरुल हक है मुस्लिम लीग नून के पास, तो सेनेट में भी फिर जो अपोजिशन पीपल्स पार्टी के हो सकते हैं। और ज़रदारी साहब को इस बात का अदराक है, इसीलिए बिलावल भुट्टो ने सिक्योरिटी की वजह से वो ना जलसे में गए हैं पेशावर के और ना ही वहाँ पर पीपल्स पार्टी का कोई बड़ा नाम। सर, मेरा भी यही मकसद था, जो मैंने आपसे सवाल किया था उसका मकसद भी यही था कि आने वाले दिनों में आपको लगता है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं या पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम का हिस्सा रहेगी या नहीं रहेगी? अपेरेंटली अगर वो हिस्सा है भी, लेकिन जैसे कि आज उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न की बात कर दी, तो आने वाले जलसों में भी और जलसों में भी वो ये बात कर सकते हैं। और जैसे ही आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई उनका बड़ा बंदा नहीं था, पहले एक आ जा रहा था कि शायद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने वहाँ पर बात करनी थी एंड ही वाज नॉट देयर। ना साहब नहीं, वो समीर साहब जो बात कर रहे हैं वो सही है। देखें, सिक्योरिटी वाली बात अलीना जो है ना तो यूज की जा सकती है, तो ऐसा ही है। देखें, असफंदियार वली खुद जलसे में नहीं थे, लेकिन उनकी पार्टी के लीडरों ने तकरीर की वहां पर। तो पीपल्स पार्टी KPK के सूबाई सदर ने भी वहां पे तकरीर नहीं की, पीपल्स पार्टी जिला मर्दान के सदर ने भी वहां पर तकरीर नहीं की, यानी पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मुकर्रीन में बिल्कुल नहीं थी।
तो इससे क्या मैसेज दिया है पीपल्स पार्टी ने कि ये जो कुछ ड्रामा हो रहा है धरनों वर्नों का, जलसों वलसों का, पीपल्स पार्टी ने अमलन अपने आप को उससे लाताल्लुक कर लिया है। ये सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब की हद तक नहीं है, उनके पास राजा परवेज अशरफ हैं, यूसुफ रजा गिलानी हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो कोई भी वहाँ पे जा सकते थे, नैयर बुखारी से, लेकिन उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा कि उस जलसे में पीपल्स पार्टी का कोई लीडर तकरीर करे। तो इससे उन्होंने एक मैसेज तो दे दिया। और फिर जो कमर जमा कायरा की गुफ्तगू आपने सुनवाई है उसमें उन्होंने कह दिया कि हमारा मौक़िफ़ तो धरनों के खिलाफ है। तो मौलाना जो धरना लेने कर आने का कह रहे हैं या नून लीग जो कह रही है वो तो उससे अलग हो गए। ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, हमारे नुमाइंदे मर्दान से परवेज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज का पीडीएम का जलसा था। मर्दान के जो हमारे नुमाइंदे हैं, जी समीर हमारे साथ हैं, आप सवाल कर लें उनसे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो नुमाइंदे हैं, उनसे जरा आप अगर पूछे कि इस पर वहाँ पर जलसा कैसा हुआ, क्योंकि जो मेरी इत्तलात है लाहौर के जलसे के बाद मौलाना वहाँ पर एक बड़ा शो पुटअप करना चाहते थे, लेकिन वो जलसा एक दरमियानी जलसा हुआ है। पीपल्स पार्टी लाताल्लुक रही है और लोग भी कुछ बहुत बड़े जोशो खरोश से नहीं आए। अगर वो हमें बता सकें कि वहाँ पर क्या सूरत हाल रही। जी परवेज। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी आपने बहुत अच्छी बताई कि यहाँ पर जो इनकी यूसुफ रजा गिलानी जो साबिक वजीर आजम था उनकी आमद मुतवक्की थी और यही भी बताया जा रहा था कि यूसुफ रजा गिलानी इस जलसे में शिरकत करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से कई सूबाई अगर कायदीन है उनकी बात करूं या मरकजी कायदीन की बात करूं तो कोई भी इसमें शिरकत न कर सका। और यहाँ पर जो मुकामी सतह पर भी मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मुकामी इनके जो जिली कायदीन है यहाँ पे वो भी इसमें नहीं, एजेंडा भी हमने इसमें नहीं देखा कि वो उनके साथ कोई एजेंडा था, उनकी कोई कारकुन इसमें शरीक हो सके। इसी तरह जो जमीयत उलमा इस्लाम के जो कारकुनान थे और मौलाना अफजल रहमान वो सुबह से आए थे और यहाँ पर 11 बजे शेरगढ़ से एक मोटरसाइकिल रैली के जरिए यहाँ पर उनका आमद था। वो भी बहुत लेट पहुंचे, जब मरियम नवाज की तकरीर जो थी वो खत्म होने वाली थी तो उसी वक्त वो पहुंच गई, स्टेज पर बैठ गए। और इसी तरह मैं अगर बताते चलूं कि जो जलसा था तो जलसे के हवाले से उनके जो मुकामी उनको भी पता नहीं था कि जलसा कहाँ पर होगा। जलसे के लिए जगह भी ढूंढना पड़ता है, स्टेज भी बनाना पड़ता है। सुबह तक तकरीबन मैं आपको बताते चलूं कि 2 बजे तक यहाँ पर जो स्टेज था, कंटेनर था, वो नहीं पहुंच चुका था। यहाँ पे कुर्सियां भी नहीं लगी। इसी तरह जो मर्दान नौशेरा रोड था, मेन शाहराह है, उनको बंद कर दिया गया था और उन पर जो कारकुनान थे वो बैठ गए थे, कुछ खड़े थे, इसी तरह अपने कायदीन की वो तकरीरें सुन रहे थे। जो कारकुनान थे उनकी तादाद के बारे में भी बताते चलूं कि जो सरकारी जराए है उनके मुताबिक यहाँ पर 15 से 18 हजार तक इनके जो कारकुनान थे उन्होंने इसमें शिरकत की। इसी तरह अगर हम अपने जराए से और अपनी सोच के मुताबिक अगर बता दें कि इसमें कितने कारकुनान ने शिरकत की तो 22,000 तक इतनी इसमें तादाद थी। अगर यहाँ पर एनपी की जो मर्दान है, एनपी की गढ़ भी है, जमीयत के उलमा इस्लाम के भी यहाँ पर बहुत कारकुनान है, बहुत यहाँ पर मर्दान में, और खासकर जो साबिक वज़ीर आला है अमीर हैदर खूती, इनकी रिहाइशगाह के सामने बिल्कुल ये जलसा मुनक्किद हुआ और यहाँ पर उनका एक पावर शो था। उनको भी जो मरकजी कायदीन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाले, जो जमीयत कारकुनान वाले या दूसरे पार्टी वाले, उनको भी ये तासुर देना भी मर्दान का गढ़ है और यहाँ पर वो वज़ीर आला रह चुका है। तो इतनी बड़ी तादाद में वो लोगों को, कारकुनान को बाहर न सका कि इनसे तासर लिया जाता था कि बहुत एक कामयाब जलसा था। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इतना कामयाब नहीं था, कारकुनान की तादाद नहीं थे, ज्यादा तादाद जो थे वो यहाँ पर अवामी नशर पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम इनकी थे। कारकुनान के जो यहाँ पर जो मदरसे में पढ़ते हैं वही तालिब लोग आए थे, इसमें उन्होंने शिरकत की। ठीक,
बहुत बहुत शुक्रिया परवेज। जितने भी हमें अंदाजा हो गया कि आप क्या बताने की आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो टारगेट सेट किया गया था मौलाना साहब की तरफ से इस जलसे के हवाले से वो टारगेट पूरा नहीं कर पाए और लोगों को लेकर नहीं आ सके। समी साहब ये आपके सामने है, लेकिन एक तरफ जो बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है वो हमारे सामने आ रही है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफों की सियासत पर हम बात नहीं कर सकते। लेकिन मरियम इस सारी चीज़ों को जानते हुए भी आज जो उन्होंने बात की है, मैं चाहूँगी पहले आप वो सुन लें, फिर उसके बाद हम जो है इस पर मजीद बात करते हैं। जो उन्होंने कहा इस्तीफे मैं मुँह पे मारूंगी, इस्तीफे मुँह पे मार देने चाहिए गवर्नमेंट के, वो जरा चलाइएगा शॉट। जी सदीक साजिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मुझे बताएं ये किसको कह रही हैं वो कि हमें अंदर बैठना चाहिए या बाहर आ जाना चाहिए और इस्तीफे जो है वो इनके मुंह पे मार देने चाहिए? मेरे ख्याल में वो खुला पैगाम बिलावल को भी दे रही हैं कि बस बहुत हो गया, आप हमारे साथ आके खड़े हों। शुक्रिया अलीना। वो पीडीएम को ये कह रही हैं, बिलावल भी ज़ाहिर है उसका हिस्सा है। और सुबह जो मैंने खबर ब्रेक की थी आसिफ जरदारी की जो गुफ्तगू हुई थी वो हमने सबसे पहले ब्रेक की थी मौलाना फजलुर रहमान से और नवाज शरीफ से। वो गुज़श्ता 3-4 दिन से इन दोनों को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी माजी में भी आपको याद होगा जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तो उस वक्त भी नवाज शरीफ तो बाइकाट के हक में थे, पीपल्स पार्टी उस वक्त भी इंतखाबात के बाइकाट के हक में नहीं थी। ये मिसाल जरदारी ने इस गुफ्तगू के दौरान भी दी है फजलुर रहमान को भी और नवाज शरीफ को भी, और उन्होंने इसमें वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ज़िमनी इंतखाब हो या सेनेट का इंतखाब हो, हमें इसका बाइकाट नहीं करना चाहिए और इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी इसमें हिस्सा लेगी। मैंने कल भी कहा था कि वो तो अपने उम्मीदवारों से बाकायदा जो है वो नाम मांग चुके हैं, टिकट पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तें जो हैं वो उन्होंने मांग ली हैं और वो भी आसिफ जरदारी के नाम मांगी गई हैं। ये भी आप नोट कीजिएगा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं लेकिन वो चूँकि को चेयरमैन है आसिफ जरदारी, उनके नाम जो है वो दरख्वास्तें मांगी गई हैं। अब जो पिछला जो धरने वाली बात है उसको भी मैं क्लियर करता जाऊँ। जो पिछला इनका इजलास हुआ था पीडीएम का सरबराह इजलास, उसमें आखिरी वक्त पर यह फैसला हुआ था, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इनके अंदर यकसुई बिल्कुल जो है वो नहीं है। उसमें यह फैसला हुआ था कि जब हम लॉन्ग मार्च ख़त्म कर लेंगे तो उसके बाद हम धरना नहीं देंगे, हम इस्तीफे देकर वापस चले जाएंगे। ये अल्फाज से ये वापस चले जाएंगे और उसमें धरने का लफ्ज़ शामिल नहीं था इस वजह से, क्योंकि पीपल्स पार्टी किसी तौर पे भी इसके ऊपर तैयार नहीं। वजह उन्होंने क्या बताई? वजह बनाई थी कि ये सर्दी बहुत ज़्यादा होगी तो हम इतनी देर बैठ नहीं सकते। फिर आपको आजकल पता है ना कि ये मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो एक कैंपेन भी चला रही हैं, मुख्तलिफ MPAs MNA से पार्टी फंड भी इकट्ठा कर रही हैं कि हमने लॉन्ग मार्च के अखराजात हैं जो वो पूरे करने। इस वक्त जितनी भी दिलचस्पी है वो है मरियम नवाज साहबा को, बहुत ज़्यादा इनको जल्दी भी है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने तमाम जो वो क्या कहते हैं ना गोटियां जो होती हैं ना उसको सोच समझ के वो खेल रही हैं। उनको पता है। अब ये जो समी साहब बात कर रहे हैं, राणा साहब ने बात की, देखिए पीपल्स पार्टी ने जितनी सीटें वाकई ही लूज करनी है ना सेनेट से 7-8 तो वो ले आएंगे। वो सिंध असम्बली में अक्सरियत में हैं, बल्कि 2/3 अक्सरियत के करीब वो बैठे हुए हैं। 90 से ज़्यादा उनके MPAs हैं। उन्होंने 11 में से 7 सीटों का 7 या 8 सीटों का टारगेट रखा हुआ है, तो वो अपने बंदों को क्यों लूज करेंगे? और इसी तरह अभी जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है उसमें भी उनको उम्मीद है कि कोई ना कोई सीटें जो है वो उनको मिल जाएंगी। उनका एक मौक़िफ़ है सिर्फ और वाज़ेह, और जरदारी ने ये बात की। एक बात मैं और भी बता दूँ, तलखी भी हुई नवाज शरीफ की और जरदारी की गुफ्तगू के दौरान, और उसके ऊपर जरदारी ने हंसते हुए ये बात कहा, जो सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने कहा कि मियाँ साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आप जिस बात, क्योंकि नवाज शरीफ का ये मौक़िफ़ था कि अगर हम जितनी जल्दी इस्तीफे दे देंगे उतना ही इनके ऊपर दबाव बढ़ेगा। जरदारी का ये मौक़िफ़ था कि अगर आप सेनेट से पहले इस्तीफे दे देंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा, अगर हम सेनेट के बाद देंगे तो हमारी वहाँ पे सेनेटर्स तो मौजूद होंगे ना, सेनेट तो ख़त्म नहीं होगा। अगर हम पहले दे देंगे तो सीटें 15-20 हमें मिलनी है, वो तो सारी की सारी फिर तरीके इंसाफ ले जाएगी। हमारे लोग अगर MPAs नहीं होंगे, MNAs नहीं होंगे, तो वो तो सारी की सारी सीटें वो ले जाएंगे। और दूसरी बात, इत्तेदाद एहसन वाली बात की हमायत की है अलीना आसिफ जरदारी, उन्होंने कहा इलेक्टोरल कॉलेज सिर्फ सदर के इंतखाब के लिए ज़रूरी होता है कि वो मुकम्मल हो। सेनेट के इंतखाब के लिए अगर ये बाइकाट कर भी देंगे तो ये इलेक्शन हो जाएगा। किसी भी जगह पे प्रोविजन नहीं है। आप 59 उठा के देख लें, आर्टिकल है काइन का, और 226 उठा कर देख लें, किसी भी जगह पे सेनेट के इलेक्शन के हवाले से ये जिक्र ही नहीं है कि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हो या ना हो। कोरम की बात है, वो समी साहब पहले ही बात कर चुके हैं, वो पूरा होता है तो उसके बाद आप इलेक्शन आराम से करवाएं। तो ये तो अगर यही तो बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं। इसमें सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान, अब उनकी जमात भी डावाडोल। मौलाना साहब के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि मौलाना साहब ने मेरे ख्याल में वो जाबिन बीबी की बरसी के ऊपर कुछ ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। हाँ, ये भी बताता जाऊँ, ये भी हम अपने नाजरीन को ये मैं एक खबर देता जा रहा हूँ।
یہ جے یو آئی فے کے جو لوگ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پی ڈی ایم میں شامل جو دوسری جماعتیں ہیں، انہوں نے کہا جی ثانیہ کارساز والا شو کروایا پیپلز پارٹی نے اور پی ڈی ایم اس میں شریک ہوئی، ملتان میں جو یوم تاسیس تھا وہ پیپلز پارٹی کا شو تھا، پی ڈی ایم اس میں شامل ہوئی۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ تو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے شو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اب 27 دسمبر کی جو برسی ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی، آپ وہاں پہ نہ جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ لاڑکانہ میں گزشتہ دنوں جو خالد محمود سومرو ہیں ان کی برسی تھی، تو اس کے اوپر اچھا خاصا ایک ایونٹ ہوتا ہے 15-20 دنوں کا۔ مولانا جو ناراضگی کی وجہ سن لے، مولانا یہ چاہتے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری چلو وہاں پہ خود موجود اگر نہیں ہے تو ان کی قیادت ہو، وہاں پہ کوئی کا استقبال ہو جائے، کوئی ان کو استقبالیہ دے دیا جائے، یا ان کے کوئی لوگ ہیں اس برسی میں شریک ہو جائے، وہ نہیں ہوئے۔ اور وہاں پہ جے یو آئی فے اور پیپلز پارٹی کا جو ہے نا وہ ویسے بھی سیاسی طور پر اختلاف جو ہے موجود ہے، اب وہاں کی جو جماعت ہے اس کو مولانا ناراض نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات، اہم ترین بات ہے، میں حیران ہوں اس بات پہ خود بھی، ابھی تک جبکہ آپ کے کل بات ہو جائے تو مجھے نہیں پتا، ابھی تک بلاول بھٹو زرداری نے جو آپ نے شروع میں بات کی، وہ آفتاب شیرپاؤ کے پاس گئے، ان کو دعوت دی ہے، مریم نواز کو دعوت دی ہے، مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، ان کو ابھی تک دعوت بلاول بھٹو زرداری نے نہیں دی، باضابطہ دعوت نہیں دی کہ وہ 27 دسمبر کو لاڑکانہ کے جلسے میں وہ شرکت کریں اور جی سمیع صاحب، مولانا صاحب کو انہوں نے دعوت نہیں دی ہے، اور نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی جو ٹیلی فونک بات ہوئی ہے، جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں ان کی آپس میں بھی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ جی دیکھیں، جو اس وقت جو خبریں ہیں نا، پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک پرابلم ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا خبریں جو تھی مصطفیٰ نواز کھوکھر کی استعفے کی، اور اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ ان کا کوئی ذاتی ایشو تھا۔ جو حکومت مخالف جو بیانیہ ہے نا، اس پہ تو پیپلز پارٹی کے اندر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کو جو گالی دی جا رہی ہے، بہت سارے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا یہ خیال ہے کہ جو جرنیلوں کے حوالے سے، پاکستان کی فوج کے حوالے سے جو نقطہ نظر مسلم لیگ نون کا ہے، پاکستان وہ اس کا نقطہ نظر نہیں ہے۔ تو اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اسٹیج پر وہی بات کرتے ہیں تو اس سے پارٹی کو بڑا نقصان اس کو پہنچے گا۔ پنجاب کے اندر جو ایک بہت بڑی اکثریت ہے پیپلز پارٹی کو، تو جو لوگوں نے چنا تھا، وہ جب بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم 1000 سال جنگ لڑیں گے، گھاس کھا لیں گے، اور انہوں نے جو بھارت کے حوالے سے جو بات کی تھی، اس بنا پر انہیں لیڈر بنایا گیا تھا۔ اور ابھی جو نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان کا جو بیانیہ ہے، وہ اس پرانا جو پیپلز پارٹی کا ورکر ہے اس کے نظریے کو ہانٹ کیا۔ اس پارٹی کے اندر بھی یہی، جیسے کہ صدیق ساجد بتا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہی اس وقت صورتحال ہے، جس کی وجہ سے یہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، اپنے مفادات تو ان کے ضرور ہیں، لیکن یہ جو جیسے بغاوت ہو گئی ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں، اور جس طرح نون بہت سارے لوگ چھوڑ رہے ہیں، آپ نے ابھی دیکھا سرگودا سے عوام برادری بھی چھوڑ گئی ہے نون لیگ کو، تو پیپلز پارٹی اس نقصان سے بھی بچنا چاہتی ہے، کیونکہ لاہور کے جلسے کے بعد یہ سامنے آ گئی، بات واضح ہو گئی کہ لوگ پاکستان کی فوج کے خلاف بات نہیں سننا چاہتے۔ اور پھر بالکل اسی طرح جو آج بردان کا جلسہ ہوا، آپ نے سن لیا ہمارے نمائندے کو بھی کہ بہت بڑا جلسہ ہو سکتا تھا، لیکن 15-20 ہزار لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، جو کہ ان کا ایک بڑا مضبوط گڑھ تھا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہو گئی ہے یہ بات کہ ہر پارٹی اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کر رہی ہے۔ مریم نواز کہ ان کے خلاف بھی پارٹی کے اندر بغاوت ہے، شہباز شریف صاحب کی جو سوچ ہے، اور چودھری نثار علی خان جیسے لوگ جو پارٹی میں آمد کی واپسی کی بات کر رہے ہیں۔ تو جو آپ کا پہلا سوال تھا نا کہ پی ڈی ایم، تو یہ پی ڈی ایم جو ہے، یہ اگر انہوں نے اپنا بیانیہ تبدیل نہیں کیا، فوج کے خلاف اسی طرح لگے رہے، پاکستانی اداروں کے خلاف، تو بالکل ان کی پارٹیوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، اور یہ پی ڈی ایم ول کم ٹو این اینڈ، اور مریم نواز اور نواز شریف آئسولیٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے مسلم لیگ نون کے اندر بھی جو باتیں آ رہی ہیں نا، محمد زبیر کی ہے جو ترجمان ہے مریم صاحبہ کے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم ضمنی انتخابات میں شرکت کے خلاف نہیں ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کے اندر بھی یہ سوچ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے، پروسیس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور اگر ہم اس کو بالکل کوشش کریں گے تو اس کا جمہوریت کو نقصان ہوگا۔ اچھا، لیکن پچھلے دنوں رانا طاہر صاحب ایک جو چیز تھی وہ بڑی ڈسکس ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو اعتراض تھا کچھ شخصیات کے نام لینے کے حوالے سے، جس کا میسج دیا گیا نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو، اور انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا۔
تو آنے والے دنوں میں سینٹ کے الیکشنز کے بعد دوبارہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے، سیٹ اپ بن سکتا ہے کہ آپ جس میں اپنے اداروں کے حوالے سے یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں، لیکن عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کو کسی بھی حوالے سے کام نہ کرنے دیا جائے؟ کیونکہ میں آج مریم صاحبہ کے ٹویٹ دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے اب اس کو وہ کہتے ہیں نا ووٹ کو عزت دو والے مارچ والی بات نہیں کی، انہوں نے اس کا نام رکھا ہے مہنگائی مارچ. اب وہ شفٹ ہو رہی ہیں گریجولی اس کے اوپر، وہ مہنگائی مارچ کی بات کر رہی ہیں، عوام کے ایشوز کی بات کر رہی ہیں، جو مجھے ان کی پالیسی میں ایک تھوڑا چینج نظر آ رہا ہے. شاید سینٹ کے الیکشن کے بعد یہ ساری جماعتیں اس پہ شاید متفق ہو جائیں. سر دیکھیں علینا، بات یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے نا مریم نواز صاحبہ کے رویے میں یا پی ڈی ایم کی باقی قیادت، یہ سارا کچھ جو ہے نا لاہور میں جس طرح ان کا جلسہ بری طرح ناکام ہوا، یہ اس کی وجہ سے نا ان کے ذہن کھل گئے ہیں جن پر جمود طاری تھا. یہ کہتے ہیں کہ ہم جنوری تک اس حکومت کو نہیں رہنے دیں گے. میں آج یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ فروری کے آخر تک نا یہ پی ڈی ایم کا کریا کرم ہو جائے گا، لوگ اس کی آخری رسومات پی ڈی ایم کی ادا کر رہے ہوں گے، یہ ساری پارٹیوں والے تتر بتر ہو جائیں گے. یہ جو ہے سمیع صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نہیں چاہتی کہ جن حالات کا سامنا مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کو ہے وہی کام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو. دیکھیں یہ بڑی جماعتیں ہیں یہاں، ان میں بہت سارے لوگ بڑے محب وطن لوگ ہیں، وہ قطعی طور پر اس قسم کا ملک دشمن بیانیہ جو نواز شریف لندن میں بیٹھ کر پھیلا رہا ہے تو وہ اس کے اپنے ذمہ نہیں لینا چاہتے. وہ مرے ہوئے گھوڑوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو جگایا نہ جائے. جگانے کی کیا بات ہے؟ وہ دیکھیں بات یہ ہے، میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ یہ بیانیہ جو نواز شریف کا ہے نا، یہ مینار پاکستان کے سائے تلے جو جلسہ تھا اس دن اس کی مکمل تدفین کر دی گئی اس بیانیے کی. لاہور کے لوگوں نے نواز شریف کے بیانیے کو جس طرح مسترد کیا، اور جو نواز شریف کی تقریر کے دوران تو وہاں علینا 2000 بندہ بھی نہیں رہ گیا تھا جب نواز شریف نے تقریر شروع کی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ لوگ جو ہیں یہ انہوں نے نہ دیکھے ہیں. وہ سمیع صاحب نے صحیح بات کی ہے وہ محمد زبیر کے حوالے سے. محمد زبیر نے کہا جی نہیں ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، ضمنی الیکشن میں، اور حکومت کی دھاندلی کو ایکسپوز کریں گے. یہ آہستہ آہستہ یہ یو ٹرن کی بات کرتے ہیں نا، یہ ڈبل یو ٹرن لیں گے. اب ان کو سمجھ آ گئی جو مرے ہوئے گھوڑے ہیں نا انہیں مرے رہنے دینا چاہیے، اگر وہ جاگ گئے تو اپنی جماعت سے بھی ہاتھ دھو لیں گے. یہ آپ مجھے پتہ اس بات پہ نہیں آئیں گے. یہ دیکھیں جی جی صحیح کہ دیکھیں یہ ان لوگوں کے عزائم دیکھیں. ٹھیک ہو گیا. صحیح. یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ آپ دیکھیں نا، وہ عمران خان صاحب نے ایک بات کر دی، وہ ایک صاف گو آدمی ہے. کیا بات کی تھی انہوں نے 22 سال کام کیا اس کے اوپر. انہوں نے کہا میں تیاری کر آؤں گا. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، عمران خان میں اور ان میں یہی فرق ہے. ٹھیک ہے کہ عمران خان یہ سارا فرق صرف رانا صاحب کو پتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. عمران خان جو عوام ہے اس کو نہیں پتا، جب انڈوں کی باری آتی ہے، آٹے کی باری آتی ہے، چینی کی باری آتی ہے، صرف رانا صاحب کو اس فرق کا پتا ہے. ہم جانیں گے اس فرق کے بارے میں، لیکن پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کے ساتھ ہیں، اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، کا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور خان صاحب کا کل سے جو ایک ساٹ ہے وہ بہت زیادہ چل رہا ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ 3 ماہ ہمیں لگے چیزوں کو سمجھنے کے لیے. اور ویسے جہاں تک مجھے علم ہے انہوں نے 6 دفعہ اپنی جو کابینہ ہے، جسے اگر نون لیگ کی کابینہ ہوتی تو رانا صاحب اسے نبینہ کہتے، اس کو بدلنے کی کوشش کی ہے، بلکہ کوشش نہیں کی، اس کو بدلا ہے. خیر سب سے پہلے تو میں آپ کو سناؤں گی کہ خان صاحب نے کیا کہا 3 ماہ کے اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں، کہ انہوں نے کیا کیا ان 3 ماہ میں جب وہ آئے تو. جی رانا صاحب آپ کا جواب دیں گے. وہ 22 سال جو کیے کام، 22 سال کے بعد میں اکٹھا جواب دیتا ہوں. اس کے ساتھ ہی وہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا، وہ بھی ذرا انہوں نے کچھ کہا تھا، وہ بھی سنا دیں. مجھے تو کچھ اس میں نظر نہیں آ رہا نا صاحب، نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے. آپ کو تو نظر ہی نہیں آئے گا نا. نواز شریف جو بات کی ہوگی. دیکھیں 3.5 سال وہ کہتے ہیں ہو گئے اور ابھی تک ہم تذبذب کا شکار ہیں. عمران خان کو تو ابھی 2.5 سال بھی پورے نہیں ہوئے، اور ان 3.5 سالوں سے پہلے بھی وہ پنجاب کے چیف منسٹر رہے، 5 سال تک وزیر خزانہ رہے. ان لوگوں کو شرم حیا نام کی چیز ہی نہیں ہے. ابھی کہتے ہیں 10-20 سال مل جائیں. بھئی آپ 5 سال پنجاب کے وزیر خزانہ رہے، 5 سال وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، 10 سال آپ کے بھائی وزیر اعلیٰ رہے، اور 3 دفعہ آپ پرائم منسٹر بنے، اور پھر کیس ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی 10-20 سال اور ان کو مل جائیں تو یہ کر لیں گے. عمران خان ایک شریف آدمی ہے، سچے آدمی ہے، صاف ستھری بات کرتے ہیں، کوئی منافقت نہیں کرتے. انہوں نے سیدھی بات کی ہے کہ جی ہمیں 3 مہینے بعد یہ پتا چلا کہ there is no comparison between عمران خان صاحب
اور یہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، ان لوگوں کو تو کوئی چیز آتی نہیں ہے، ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اور اسی وجہ سے 22 سال تک عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پوری پلاننگ کی، انہوں نے اپنی ٹیم تیار کی، لیکن جب وہ آتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے جو انہوں نے جلسے جلوس میں بات کی تھی وہ تو ساری غلط باتیں تھیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا پالیٹکس کیسے ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب سے بیسکلی ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے جو نواز شریف صاحب نے اس قوم کے ساتھ کیا، جو شہباز شریف صاحب نے اس قوم کے ساتھ کیا. میرا تو یہ ایک سوال ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے. آپ کو سمجھ آتی ہے صدیق ساجد صاحب اس بات کی؟ آپ کو بھی وہی سمجھ آئے گی جو رانا صاحب کو آتی ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں. میں تو اپنی جو میری ایک رائے ہے میں اس کا اظہار، ناقص رائے اس کا اظہار لازم ہے. دیکھیے پاکستان ایک لحاظ سے تو عمران خان کی بات ٹھیک ہے، پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے نا وہ ایسی جو حکمران ہوتے ہیں نا ان کو وہ ڈالتی ہے اس کے اندر کومن کے ایریوں میں، ہم کو پنجابی میں ایک لفظ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ سمجھنے نہیں دیتے. خان صاحب کو یہ چاہیے تھا، خان صاحب کے جناب کہ اگر آپ کو غلط اعداد و شمار پیش کیے گیا تو آپ وزیروں کو ہٹائیں، ان بیوروکریٹس کو ہٹائیں. کچھ انہوں نے ہٹائے بھی ہیں، ابھی بھی پچھلے دنوں بدلی ہے نا بار بار. ہاں بدلی ہے، اسی وجہ سے تو سمجھ نہیں. انہوں نے نہیں بدلی، بھٹو نے بھی کئی دفعہ وزیر بدلے تھے، بے نظیر نے بھی بدلے ہیں. تو میں کچھ نہیں کہتی، میں تو لیکن ایک بات ہے یہ بھی ہے رانا صاحب کہ 5 سال تو عمران خان صاحب نے بھی کے پی کی جو حکومت تھی وہ جب وہ تھے تو وہ وہاں پہ موجود تھے. ان کو یہ بات تو نہیں کہنی چاہیے تھی کہ مجھے تجربہ نہیں ہے. وہ وہاں پہ جا کر مختلف قسم کے جو اجلاس تھے ان کی صدارت خود بھی کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے وہ ایک صوبہ تھا، یہ مرکز ہے، یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو ایک کردار ہونا چاہیے نا وہ جو ان کے ساتھ جو پرنسپل سیکرٹری ہوتے ہیں، بیوروکریٹسی کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، وہ جس قسم کی وہ بریفنگز دیتے ہیں وہ اب عمران خان صاحب کا جو ایک اپنا ایک اب تو سینٹ کی ٹکٹیں بھی دے رہے ہیں وہ ان مشیروں کو جن کے اوپر بہت سوال اٹھائے جاتے ہیں. سنا ہے کچھ ایسا کی خبریں بھی آ رہی ہیں، وہ بھی تھوڑی بتا دیں اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہے تو. وہ تو لوگوں نے اپلائی بھی کر دیا اور وہ ابھی ہاں کر بھی دیا اور مانگ بھی لیا. ظاہر ہے بہت سے لوگ آئیں گے بھی اور دیکھ بھی لیں گے. میں یہ صرف اچھا چلیں صحیح چلے وہ آپ کا نام آپ نے لے دیا، وہ ویسے تو بابروان کا نام ہے، اعجاز چودھری کا نام ہے اور بہت شہزاد اکبر کا بھی نام ہے، حفیظ شیخ کا نام ہے. خود ان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو وہ ایک تو کیا کہتے ہیں نا وہ جو بھی بات ان کے منہ میں آتی ہے دل میں آتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ بہت صاف ہے رانا صاحب، یہ کہنا چاہیے ہمیں. نہیں دیکھیں میری رائے ہے ایک وہ میں ان کو واقعی نہیں چلنے دیا گیا. بیوروکریسی کی جو ایک ٹیم ہے میں وہی بار بار کہہ رہا ہوں وہ ہرڈلز اس میں آتی ہیں. اچھا پھر پوچھ لیتے ہیں. چلیں پوچھ لیں. جی سمیع صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس ٹاپک کے اوپر یا اگلے ٹاپک پہ چلیں؟ دیکھیں آپ ساری جو گفتگو عمران خان صاحب کی ہے نا ذرا دوبارہ سن لیں وہ شارٹ پہلے. آپ اس کا انالیسس غلط کر رہے ہیں. عمران خان نے یہ تو نہیں کہا کہ میں تیار نہیں تھا حکومت کے لیے، مجھے تجربہ نہیں تھا. جس چیز آپ ذرا وہ شارٹ ایک دفعہ دوبارہ چلائیں جی، دوبارہ چلائیں پھر اس پہ بات کریں. وہ کیا کہہ رہے ہیں چلائیں ذرا شارٹ جی، ذرا شارٹ دوبارہ چلائیں جی 3 ماہ والا. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم باہر بیٹھے تھے تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ حکومت کی پرفارمنس اتنی خراب ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ جو تھی چاہے وہ زرداری صاحب کی تھی چاہے نواز شریف کی، فجر فگرز دے رہے تھے، ہر چیز کے بارے میں غلط کہہ رہے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھتے تھے تو ہمارا خیال نہیں تھا کہ یہ اکانومی کی سچویشن اتنی بری ہے. یہ وہی بات ہے جو پہلے آپ نے نواز شریف کے شارٹ سنوائے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہاں پر صورتحال آ کے دیکھا تو پہلے سے زیادہ خراب تھی. اب پاور سیکٹر کے اندر جتنی کرپشن ہوئی ہے کیے گئے ہیں، جس طریقے سے مال بنایا گیا، انہوں نے کہا کہ 1.5 سال یعنی کبھی آپ ایک سرے کو پکڑتے ہیں تو آپ دوسرے سرے کی چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ نوسر بازوں نے ٹھگوں نے سارے معاہدے کیے ہوئے تھے اور پاکستان کو لوٹا ایک پلاننگ کے ساتھ. تو یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کہ میں تیار نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا. وٹ از سیئنگ کہ جھوٹ پر مبنی یہ حکومت تھی، جھوٹ پر مبنی یہ فگر تھے اور اتنا جھوٹ تھا کہ اس کو سمجھتے کہ ایک کو پکڑیں دوسرے کو پکڑیں تیسرے کو پکڑیں کہ یہاں تک پہنچ گئے. تو یہ کہا کہ آپ نے خط کر لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیق ساجد صاحب کہہ رہے ہیں بیچاروں کو 2.5 سال لگ گئے اس جھوٹ کو پکڑنے کے لیے. یہ صدیق ساجد صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کیا اس جھوٹ کو پکڑنے میں 2.5 سال لگ گئے؟ اور یہ جو آپ نے صرف پاور سیکٹر کی بات کی ہے کہ وہ باہر بیٹھے تھے انہیں پتہ نہیں تھا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. جب پی ٹی آئی کیمپین کر رہی تھی نا تو پورے تھدے لے کے گھومتی تھی اور عمران خان صاحب آتے تھے اور وہ بتاتے تھے یہ پاور سیکٹر میں کرپشن ہوئی، یہ یہاں پر کرپشن ہوئی. ایک چیز وہ ہمیں خود بتاتے تھے اور ہم وہ خود سنتے تھے اور مانتے بھی تھے. بھئی وہ ساری گفتگو جو حکومت کے فگر سے ان کے مطابق تھی. میں ذرا پوچھتا ہوں نا صدیق ساجد صاحب سے اور رنیمہ صاحبہ آپ سے، نیا چینل جوائن کرے نا جا کے تو کتنی ٹائم لگے گی آپ کو نیوز روم سمجھنے میں، اس کے سسٹم سمجھنے میں؟ ایک چھوٹے سے چینل کو جوائن کریں جا کے تو 2-3 ہفتے لگ جاتے ہیں
اور یہاں پر آپ پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں جس میں اتنے مگرمچھوں نے، ٹھگوں نے، نوسربازوں نے ایسے ایگریمنٹ کر کے پیسے بنائے. آپ جائیں نا کوئی کسی رپورٹر کو دوسرے چینل میں لے کے جائیں تو ایک ہفتہ اسے خبر فائل نہیں ہوتی. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سسٹم سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. صدیق سعدی صاحب اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا ٹائم لگتا ہے. میں تو کہتا ہوں پھر کوشش کریں آج کل جو میڈیا کے حالات ہو کو نیا چینل پھر جائیں نہیں کروا دیں سبھی صاحب. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. نہیں میں بات کر رہا ہوں نا، دیکھیں نہیں سبھی صاحب میری بات سنیں. آپ جن نئے اینکرز کی بات کرتے ہیں نا وہ اگلے دن وہاں پر بیٹھے بھی ہوتے ہیں اور بڑی بڑی سیلریز پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو وہاں پر بلایا اس لیے جاتا ہے کیونکہ ان کی وہ کیپیبلٹی ہوتی ہے. اگر ایک بندہ وزیر اعظم بنتا ہے تو لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ یہ کیپیبلٹی کیا ہے کہ آپ اس ملک کو آ کے اس کی ٹیک کیئر کریں گے. جی 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 بتائیں. میں نے ایک ریفرنس دیا، میں اس ایشو پہ بات نہیں کر رہا، میں اینکر کی اینکری اور ان کی تنخواہوں پہ بات نہیں کر رہا. میں نے بات سنے سمیع صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ بات صحیح ہے. عمران خان کسی ماشاء اللہ کی گود میں پل کر جوان نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے، وہ عوامی جدوجہد کے نتیجے میں اس منصب تک پہنچے ہیں. یہ پاکستان میں واحد پارٹی ہے جو براہ راست عوام کا ووٹ لے کر سامنے آئے ہیں، ورنہ پچھلی پارٹیاں جو ہے نا ان کے لیڈر جو تھے وہ کبھی کسی کی گود میں پلے کبھی کسی کی گود میں پلے. تو یہ جو پروپیگنڈا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے شروع کیا ہے اور ان کے چند لوگوں نے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، بلاول بھی بولتے ہیں. میری بات تو سنیں نا، میں ساتھ ساروں کو کہہ رہا ہوں. رانا صاحب ایک اور بات، علینا میں رانا صاحب ایک اور بات مجھے کرنے دیں. یہ امریکہ ہے نا جہاں پر ابھی میں اس وقت موجود ہوں، یہاں پر ابھی الیکشن ہوا ہے نا، 20 جنوری کو نیا صدر حلف اٹھائے گا اور اگلے 6 مہینے میں ٹرانزیشن کمپلیٹ ہوگی. گورنمنٹ کی ٹرانزیشن 6 مہینے میں کمپلیٹ ہوگی. There will be more than 80,000 people جو ریپلیس ہوں گے واشنگٹن ڈی سی میں. سسٹم بننے میں چیزوں کو سمجھنے میں ہمیشہ ٹائم لگتا ہے. اور اگر عمران خان نے یہ بات جو کہہ رہی ہے کہ میں استعفے منہ پہ ماروں گی، جو خود نہ کسی عوام کی ممبر ہے نہ اس کے کہنے پہ کوئی استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہے، بلکہ اپنے باپ کی لٹیاں ڈبو دی اس نے وہ لاہور کا جلسہ کر کے جہاں وہ کہہ رہی تھی کہ میں خود آئی ہوں. وہ تو ان کے بقول ان کے چاچا نے اور ان کا جو کزن ہے انہوں نے ان کے ساتھ بےایمانی کی ہے اور بیسیکلی انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی ہے. اس وجہ سے وہ اس جلسے کو اس طریقے سے آرگنائز نہیں کر پائیں جس طریقے سے انہیں کرنا چاہیے تھا. خیر جی مجھے بریک لینی ہے. جب میں بریک سے واپس آؤں گی سبھی صاحب کی جلدی سے آرام سے اطمینان سے پوری بات سنوں گی، لیکن مجھے تھوڑی ایک بریک لینے دیں. جیسے ہم بریک سے واپس آتے ہیں مزید بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تپیرا کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب کچھ بات کریں گے کریمہ بلوچ قتل کیس کے حوالے سے. جی سمیع صاحب اوور ٹو یو. اس حوالے سے بہت ہی جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں، تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے گا. جی بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، لیکن میں صرف 1 منٹ دوں گا گفتگو جو پہلے ہو رہی تھی سمیٹنے کے لیے. کہ دیکھیں بہت ساری باتیں جو پولیٹیشین جو کرتے ہیں نا وہ ہمیشہ یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ اپوزیشن اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھا لے. لیکن کیونکہ عمران خان ایک روایتی پولیٹیشین نہیں ہے تو اگر وہ اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کریں تو پھر اپوزیشن کو کوئی موقع نہیں ملے گا کہ وہ ان کی بات پر کوئی اس طرح کی پالیٹکس کر سکے. بہرحال یہ جو آپ نے ذکر کیا کریمہ بلوچ کا، دیکھیں جو کینیڈین اتھارٹیز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کوئی کرمنل ایلیمنٹ اس میں نہیں ملا. وہ 2015 سے ٹورنٹو میں رہ رہی تھی اور بلوچ لبریشن آرگنائزیشن اور وہ جو پاکستان کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس موومنٹ اس کی وہ پائنیئر تھی، اس کو وہ آرگنائز کر رہی تھی اور وہ اپنے گھر سے نکلی ہیں تقریباً 11-12 بجے. پھر 1 دن کے بعد ان کی باڈی ملی ہے پارک میں پانی کے پاس. تو ان کے ہسبینڈ کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ انہوں نے خودکشی نہیں کی اور لگتا ہے کہ وہ فاؤل پلے ہوگا. لیکن میں یہاں پر آیا ہوں، میں نے دیکھا جو میڈیا ہے CNN ہے برطانیہ کا میڈیا جس میں انڈین امریکن یا انڈین برٹش جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں، تو کینیڈین کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ہمیں کرمنل ایلیمنٹ نہیں ملا. انہوں نے پہلے ہی پاکستان کی طرف، پاکستان کی ایجنسیوں کی طرف، پاکستان کی فوج کی طرف انگلیاں اٹھانا شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ساجد حسین صاحب تھے وہ سویڈن میں اسی طرح ان کی موت واقع ہوئی تھی. وہاں پر بھی سویڈن اتھارٹیز نے یہ انویسٹیگیٹ کر کے بتایا کہ کوئی اس میں کرمنل، کوئی قتل، کوئی اس قسم کا ایلیمنٹ نہیں ملا. لیکن میں یہ جواب کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کوئی جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہ ہو پھر آپ کسی کی طرف انگلیاں اٹھا سکتے ہیں نا.
لیکن پاکستان کے اندر میں دیکھ رہا تھا بہت سارے بلاگز، بہت سارے ٹویٹس، اور وہ جو ہمارے سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں انہوں نے جو انگلیاں تھیں وہ اٹھانی شروع کر دی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان مخالف. دیکھیں کشمیر میں کتنی ہلاکتیں ہیں، امریکن میڈیا خاموش ہے، برٹش میڈیا خاموش ہے. LOC پر کتنی انڈیا وائلیشن کرتا ہے، معصوم لوگوں کو مارتا ہے، لیکن یہ سارا انٹرنیشنل میڈیا خاموش ہے. اور دوسرے کتنے اٹراسٹیز ہیں ارد گرد خطے میں، لیکن ایک کریمہ بلوچ جو ہے وہ ایک بن گئی ہے ایک مین سٹوری پاکستان کے حوالے سے. سو اٹ شوز کہ کیا اس وقت ہائیبرڈ وارفیئر ہے، وہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے، کس طرح پاکستانی اداروں کو بدنام کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ چیزیں پاکستانی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے ہماری فوج کے خلاف، فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز صاحب ان جلسوں میں جو فوج کے خلاف بیانیاں دے رہی ہیں، وہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غدار ہیں، لیکن وہ کوئنسائڈ کر رہا ہے اس بیانیے سے جو بھارت کا ہے، وہ اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے جو اس وقت ویسٹ کا ہے پاکستان کی فوج کے خلاف. تو وضاحت ہونی چاہیے، اس پر بھی تو بات ہونی چاہیے. جی رانا صاحب. دیکھیں سمیع صاحب نے بالکل جو ابھی بات کی ہے نا کریمہ بلوچ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے یہ بدخواہان ملت جو ہیں انہوں نے جس قسم کا شرانگیز پروپیگنڈا کیا، وہ کینیڈین اتھارٹیز کے بیان کے بعد ان کے منہ بند ہو جانے چاہیے. بات یہ ہے. دوسری بات جو ابھی کر رہے تھے سمیع صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کھوکھلی ہو چکی ہے. آج وہ وہاں مردان کے جلسے میں جو گفتگو کر رہے تھے وہ کیا دشمن کو پیغام دے رہے تھے؟ یہ کو پاکستان کے ساتھ دوستی کر رہے تھے یا دشمنی کر رہے تھے؟ وہ وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان کھوکھلا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کی اندرونی طور پر معیشت کھوکھلی ہو چکی، فلاں ہو چکا، یہ ہو چکا. تو سارا کچھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ جی ساری باتوں میں آج آ کے اب مولانا صاحب کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ مولانا صاحب کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ PDM انہوں نے بنایا تھا کہ کسی قسم کی سودے بازی ہو جائے. وہ مولانا شیرانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ کوئی ایسے حالات نظر نہیں آتے کہ کوئی مولانا کے ساتھ سودے بازی کرے گا. تو مولانا اب بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں، اور اس مایوسی کے عالم میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے ہیں. تو مولانا اس مایوسی کے عالم میں بے سروپا باتیں پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے کر رہے ہیں. تو ان کو سوچنا چاہیے. جی بھائی بات کرنا چاہتا ہوں علینا میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی برطانیہ میں جو ریپبلک ٹی وی کے وہ ارناب گوسوامی ہیں، ان کو 20,000 پاؤنڈ جرمانہ کیا ہے انہوں نے. اور جرمانہ اس لیے کیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف نفرت انگیز پیغام، پاکستانیوں کو قتل کرنے پر اکسانے کی باتیں. تو اس وقت انڈیا جو ہے وہ یہ جو کشمیریوں کا جو انیکس کیا انہوں نے کشمیر کا، اس کے بعد ان کے جو بلاگرز ہیں، ان کے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، انہوں نے پورا پاکستان کو ایک طرح سے ٹارگٹ کیا. اب یہ دیکھیں گوسوامی کا 20,000 پاؤنڈ کا فائن، واٹ از شوز کہ وہ ان کے جو بڑے ریپیوٹیڈ جرنلسٹ ہیں وہ بھی پاکستان کے خلاف آ چکے ہیں. بہرحال ادھر ہمارے انٹلیکچوئل جو ہیں وہ بھی اشارے دے دے کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ اب چاکے نہیں دیں گے، اب چاکے نہ دیں، اب ہم نام لیں گے. یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ کس قدر یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے بیانیے کتنے ملے ہوئے ہیں. ویسے ملے ہوئے ہیں یہ نہیں ملے ہوئے مجھے نہیں پتا، لیکن ملے ہوئے ہیں. بلکہ سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کریمہ بلوچ کے قتل میں انڈیا ہی شامل ہو، کیونکہ دیکھیں نا فائدہ تو بیسیکلی انڈیا کو بھی ہے اس کا، اگر آپ غور کریں تو. نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی جب ثبوت نہیں ہے تو ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے نا. ہم تو ایکسپلائٹ کرتے ہیں نا یہ سارے بلوچ کارڈ کو، بلوچ مسنگ پرسنز کو، سارے وہ بڑا ایکسپلائٹ کرتے ہیں، فنڈنگ بھی کرتے ہیں، ہر چیز بھی کرتے ہیں. تو اگر یہ تو بڑا آسان ہے ان کے لیے اس طرح کی حرکت کر کے پاکستان پہ انگلی اٹھانا. لیکن اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بھائی آپ کسی پر الزام لگانے سے پہلے کوئی تھوڑا بہت کوئی سجسٹیو ایویڈنس ہی ہو. اسپیکولیشن اگر کرنی ہے تو وہ بھی کوئی سائنٹیفک اسپیکولیشن ہو نا، صرف خواہشات پر مبنی اسپیکولیشن تو نہیں چل سکتی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑا ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستانی لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ایک پورا بیانیہ دینے کی کوشش کی جا رہی. پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنا ایسا لگتا ہے کہ اولین وہ ان کا ٹارگٹ ہے.
ٹھیک ہے. ویسے اعلامیہ آیا تھا نا جو کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمیشن ہے, انہوں نے بھی خود علینا یہ کہا کہ ان کی موت کی جو وجوہات ہے وہ جاننے کے لیے انہوں نے کینیڈا کی جو پولیس تھی ان سے خود رابطہ کیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے ان کے لواحقین سے اظہار افسوس بھی کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی موت کی جو ہے اصل وجوہات کیا ہیں. بات وہی ہے کہ جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ اس کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے. باقی ہمارے جو قومی دفاعی اور ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, آپ کو بھی معلوم ہے, رانا صاحب کو بھی معلوم ہے کہ ہم تو یہاں پر امن و امان سے سکون سے بیٹھے ہوئے, ایسے بہت سے واقعات ان اداروں نے ناکام بنائے ہیں, قبل از وقت ناکام بنائے ہیں, جس میں دشمن ملک خاص کر بھارت وہ ملوث تھا, ان کے لوگ پکڑے بھی گئے. ایک ثبوت ہمارے پاس آلریڈی کلبوشن کی صورت میں موجود ہے, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں. تو پھر بھی ایسے ہمارے اداروں کو ہمارے اپنے ہی لوگ اگر تنقید کا اس طرح سے نشانہ بنائیں گے تو پھر ان اداروں کا جو مورال ہے وہ بھی ایک طرح کا متاثر تو ہوتا ہے, لیکن پھر اس طرح کے لوگ کھل کر بہے ان کا ایجنڈا بھی سامنے آ جاتا ہے, جس کی رانا صاحب بات کر رہے ہیں. فنڈنگ کی بھی انہوں نے بات کی ہے, یہ پی ڈی ایم والی بات. اور ویسے بھی یہ جو ہندو ہیں ان سے آپ کوئی کیلکولیٹڈ بات کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, جن کی پیدائش ناچ گانے سے شروع ہو اور جن کی موت بھی ناچ گانے پر ہی ختم ہو, ان سے آپ ایسی چیز سے زیادہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا رانا صاحب. یہ بھی تو دیکھیں نا, یہ گوسوامی والی جو بات ہے. جی میری بات سنیں, بات یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہے کہ پاکستان لوگ ہیں, بڑے بڑے زبردست لوگ بھی ہیں. جی رانا صاحب بالکل ٹھیک بات کریں, آپ کی اپنی جگہ میں ریسپیکٹ کرتی ہوں آپ کے پوائنٹ آف ویو کی, لیکن میری اس حوالے سے اپنی رائے ہے جو میں نے دے دی ہے. باقی یہ ہے کہ آئی ریسپیکٹڈ. رانا صاحب اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا. وہ بات سمیع صاحب جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, یہ ہندوستان میں بھی جو لوگ ہیں یہ بھارتیہ جنتا پارٹی والے یہ دہشت گرد ہیں. یہ مودی کی پارٹی دہشت گرد پارٹی ہے, یہ ہندوستان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کے لوگوں نے انہیں ووٹ کیا ہے کیونکہ وہ ان کے بیانی اور ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ چلتے ہیں نا. سر میری بات تو سنیں, بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں چند نام نہاد دانشور ہیں جو غیر ملکی ایجنڈے کو اور ملک دشمنوں کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا کرتے ہیں, زہر اگلتے ہیں دن رات پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف, یہ بلا وجہ نہیں کرتے, انہیں مال ملتا ہے. اس وجہ سے یہ دیکھیں جس قدر پاکستان میں کہتا ہوں بکواس کرنے کی آزادی ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. جس کا جو دل کہتا ہے اس کے کہنا شروع کر دیتا ہے, اس کے باوجود ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ یہاں پہ آزادی نہیں ہے. اس سے زیادہ اور کیا آزادی ہوتی ہے؟ ایسی آزادی تو ہمیں چاہیے بھی نہیں ہے. جو ہم نے ڈوزیئر دیا رانا صاحب کی بات کی تصدیق ہوتی ہے, جو فنڈنگ وہ کر رہے ہیں. صاحب کوئی لاسٹ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ پروگرام کا وقت آلموسٹ ختم ہو رہا ہے. بس پاکستانی شوڈ بی کوشش, اور یہ جو اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ مولانا فضل الرحمان ہو, کوئی بھی ہو, پاکستان کے لوگ پاکستان بیانیے کو مسترد کر رہے ہیں, اور بالکل ہم سب تبھی ہیں اگر پاکستان ہے. یہ چیز یاد رکھنی چاہیے. بڑی خوبصورت بات کی سمیع صاحب آپ نے. خیر جی, آج کے پروگرام سے ہم سب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. بات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.